अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नूनी के जावेद अब्बासी ने अपनी ही पार्टी को और इनके सुलतकारों को नंगा करके रख दिया और खुलकर बता दिया कि किस तरह आवाम के वोट्स पर डाका डाला गया, फॉर्म 45 में रद्दोबदल किया गया और किस तरह से पीटीआई से उनकी मखसूस नशिस्तें भी छीनी गई। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जावेद अब्बासी साहब, आपने भी देखा जो इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन के नताइज को लेकर या जो बेज़ाब्तगियाँ हुई, पिलडैट ने जो रिपोर्ट जारी की और फिर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला भी सुना दिया मखसूस नशिस्तों के हवाले से। पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग ये कह रहे हैं कि जो कल ऐवान सदर का में इलेक्शन होने जा रहा है, सदर का चुनाव होने जा रहा है, ये बिल्कुल गैर आइनी है, ये हो ही नहीं सकता, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है। आप नहीं समझते ये अवाम के मैंडेट के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी? देखिए जी, जो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है ये किसी तौर पर भी जस्टिफाई नहीं है। ये जो उन्होंने, मेरी नजर में तो उन्होंने ये दो बड़ी, एक तो ऐसा माहौल था कि इलेक्शन जो हुआ था जिसके नतीजे में जनरल सीटों में लोगों का इंतखाब हुआ था, वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। लोग सड़कों पे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं और इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है कि तमाम सियासी जमातें कह रही हैं, कोई एक जमात नहीं कह रही, तमाम सियासी जमातें कह रही हैं कि इस इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई है, धांधली से भी ज्यादा शायद कुछ मामला हुआ है। उस वक्त में उन्होंने एक और कंट्रोवर्सी ये पैदा कर दी कि ये सीटें जो थी ये यकीनी तौर पर उनको मिलनी चाहिए थी जिनका ये हक था, और उनका हक मेरी नजर में वो जो आजाद अरकान जीते थे जिनको बैक पीटीआई ने किया हुआ था, वो एक जमात में शामिल हुए थे, अगर ये सीटें उनकी बनती थी, उनके हवाले करते थे, कोई कंट्रोवर्सी में कमी आती, कोई बेहतरी की तरफ चीजें जाती। अब वो सीटें उठाकर उन्होंने बाकी जमातों में तकसीम कर दी। भाई बाकी जमातों में आप किस तरह तकसीम करते हैं? किस कानून के तहत आपने ये आइन के तहत काम किया? इलेक्शन कमीशन ने कि पहले भी घर को बड़ी क्रेडिबिलिटी नहीं थी, आपको लगता है कोई प्री प्लान्ड एक साजिश प्लानिंग हो सकती है ताकि जो मौजूदा हुकूमत का एक जो सेटअप या सिनेरियो बनाया गया उसमें ये मखसूस नशिस्तें जब उनको दे दी जाएंगी तो 2/3 उन लोगों के पास होगी और जो वो ख्वाब लेकर आए थे नैब को ख़त्म करेंगे या जो उनके अज़ाइम हैं वो पूरे हो जाएंगे? फिर नहीं जी, कोई अज़ाइम उनके पूरे नहीं होंगे। ये कैसी कंट्रोवर्शियल हुकूमत बनी है या कैसे माहौल में बनी है या ऐसी, इस पर सीरियस क्वेश्चन है कि मेरे ख्याल की कोई बहुत बड़ा डिलीवर करने में उनको कामयाबी मिलेगी अनलेस के वो सारी जमातें बैठे, सारे एक दूसरे का मैंडेट माने, सारे कोई कमीशन बने और वो देखे कि वाकई अगर इतनी बदतरीन धांधली हुई है जो मौलाना फजल रहमान साहब निशानदेही कर रहे हैं, जो चकजई साहब निशानदेही कर रहे हैं, जो बाकी जमातें निशानदेही कर रही है, एम क्यू एम जो साथी जो अभी हुकूमत में शामिल होने जा रहे हैं वो कहते हैं कि हमें खुद कहा गया है दो जमातों की तरफ से कि हमारा मैंडेट 50 से 60% जाली और आपका 100% जाली मैंडेट है। अब ये जो सीटें मखसूस सीटें थी ये मिलनी चाहिए थी, ये नहीं मिली है, इसके ये ऐसे गलत फैसला हुआ है जो किसी तौर पर भी जस्टिफाई नहीं होगा किसी भी अदालत में मेरी नजर में। और मेरा ख्याल है कि आपको कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जब हुई उन्होंने भी अपने एलामिये में कहा कि इलेक्शन की शफाफियत को लेकर जिन लोगों को एतराज़ है वो जो मुनासिब फोरम है वो वहाँ पर जाएं। तो मुनासिब फोरम तो ज़ाहिर है पहला इलेक्शन है, ट्राइब्यूनल्स हैं, उस पर आपको लगता है कि ये वो फोरम जो पिछले कुछ अरसे से एक मखसूस जमात के ख़िलाफ़ फ़ैसले आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी तोशाखाना का फ़ैसला हो और फैसले हों, इंतखाबी निशान वापस लेने का फ़ैसला हो, अब मखसूस नशिस्तों का, ऐसे इदारों से, ऐसे फोरम से कोई इंसाफ की उम्मीद है? बड़ी मुश्किल है जी। देखिए इस मौसम में बड़ी बदकिस्मती हुई है कि ना आइन की परवाह की गई है, ना जमहूरियत की परवाह की गई है, ना अदालतों ने अपने एहतराम की परवाह की है, ना अदालतों ने फैसला करते वक्त इंसाफ को मद्देनजर रखा है। आप अंदाजा करेंगे जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व हो गई थी, आईन पाकिस्तान कहता था कि आप 90 डेज के इलेक्शन करें। अदालतों ने भी वो फैसले, उस अदालत ने फैसला किया भी है तो हुकूमत नहीं मानी और बाद में अदालतें भी इस पर मुख्तलिफ चीज़ें ले आती रही हैं। कोई कहता रहा है कि हाई कोर्ट में जाना चाहिए, कोई कहता रहा है कि जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है। वो एक बड़ी लड़ाई अदालत ने अपने सर पे वहाँ ले लिया। और फिर जब दूसरा मामला गया कि जब पोलिंग करना था, प्रिजाइडिंग जो होने चाहिए थे ROs, वो हमेशा से जुडिशरी से होते थे, वो बेहतर हम आज सोच रहे हैं कि वो एग्जीक्यूटिव के नीचे काम नहीं करते थे, तो कम से कम इतना बदतरीन इलेक्शन में धांधली ना होती अगर वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये ना करती कि वो ROs को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर दे देती कि DC और AC लगे और वो जो भी हुकूमत होती है उसके ताबा होते हैं, और वो ये नतीजा तब निकला।
اور یہ نشان والا معاملہ بھی میرا خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ بات درست ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جس کا مینڈیٹ تھا اس کو دیا جانا چاہیے تھا، اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی بہت سے حکومت کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے؟ یہ بڑی زیادتی ہے یہاں. کیا مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں؟ میرا خیال بالکل جی ہر جگہ سے یہ آواز اٹھے گی، لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے. یہ کوئی کسی کا حق، یہ دیکھیں اگر آپ اس طرح زور اور طاقت کے ساتھ آئین کو ایک طرف کر کے سارے پریسیڈنٹس آج تک جو عدالتوں کے ان کو پیچھے چھوڑ کے اپنے زور سے کوئی فیصلے کروانے، لیکن آپ نہیں سمجھتے جو کھل کر پارٹی میں آواز اٹھاتا ہے پھر اس کا حال جو ہوتا ہے وہ شاید خاقان عباسی صاحب والا ہوتا ہے، پھر مفتاح اسماعیل والا وہ حساب ہوتا ہے، پھر یہ حال ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں سچ بولنے کی ایک قیمت ہے، وہی سچ بولے جو یہ قیمت ادا کرنے کے قابل ہو. کیونکہ ہمارے یہاں سچ سننا بڑا ہی مشکل ہے. ہمارے یہاں تو اس طرح کی پارٹیوں کے اندر اختیار نہیں ہے کہ آپ بات کر سکیں. یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ بہت مشکل ہے، یہاں بڑا کنٹرولڈ ہے، یہاں صرف نوکری ہے، باقی نوکری میں تو آپ بھی یہ قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں؟ میں بڑے عرصے سے، میں تو اس وقت سے جب سے پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے، جس وقت پی ڈی ایم نے یہ کسی کے کہنے پہ عدم اعتماد کیا. ہم دیکھیں نا آپ کے کئی پروگراموں میں آئے ہیں، ہم کہتے ہیں 2018 کے الیکشن جو ہیں وہ بڑے کنٹروورشل الیکشن تھے. اس وقت ہم کہا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب کون ہوتے ہیں؟ ابھی تو اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ یہ حال کیا. پھر جب اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں اشارہ کیا، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہم نے عدم اعتماد بھی کر لیا ہے. پھر ہم نے نہ ووٹ کی عزت دینے کا خیال رکھا، نہ سپرمیسی کا خیال رکھا، نہ پارلیمنٹ کا خیال رکھا. اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ سارا یہ عدم اعتماد سب کچھ ہوا. 100% ہوا. کون ہوتا تھا کہ ایم کیو ایم ہمارے کہنے پہ ہمیں ووٹ دیتی تھی؟ اس وقت ایم کیو ایم ہمیں گالی دیتی تھی. یہ باپ پارٹی بنائی کس نے تھی؟ یہ باپ پارٹی کا باپ کون تھا؟ یہ دوسری آپ دیکھ لیں گے، یہ جو باقی اس وقت جو تھی کاف لیگ تھی، باقی ساری جماعتیں یہ کس کے کنٹرول میں تھی؟ اور اب تو سب کو اس وقت پتا تھا. تو اس کا مطلب عمران خان جو باتیں کرتے ہیں یا جو الزامات لگاتے رہے ہیں کہ کس کے کہنے پہ، جنرل باجوہ کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا، تو وہ الزامات درست ہیں عمران خان کے؟ ہاں بالکل بالکل. وہ تو پی ڈی ایم کسی طور پہ بھی نہ تو عدم اعتماد کامیاب ہو سکتا تھا اور نہ ہی پی ڈی ایم کی حکومت بن سکتی تھی. آپ دیکھیں کہ وہ جو ممبر تھے جو تحریک انصاف کی، انہوں نے ڈیفیکشن کیا، ان کو نکالا گیا، باقی جماعتوں نے انہیں اکوموڈیٹ کیا، ان کو ٹکٹ دیے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. کس طرح اپوزیشن لیڈر کو اپنی مرضی سے آپ نے بٹھایا؟ یہ جمہوری طریقہ ہے؟ یہ طریقہ کو اور کر سکتا تھا؟ یہ سارا کام بالکل اس وقت ان کے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہوا ہے، اس کے کہنے پہ عدم اعتماد ہوئی. اور اب تو میرا خیال ہے کہ اب تو مولانا صاحب بھی اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ انہیں بھی کہا گیا، لیکن اب سمجھ نہیں آتی مولانا صاحب نے اس وقت آواز کیوں نہیں اٹھائی. اگر کچھ جس طرح مولانا صاحب آج کھل کر بات کرتے ہیں، اگر اس وقت کرتے تو حالات شاید مختلف ہوتے. دیکھیں جس وقت بھی کوئی سچ کہنا شروع کر دینا اس کی تعریف ہونی چاہیے. جس وقت بھی کوئی صحیح بات کرے، بعض دفعہ وقت کی بات نہیں ہے. وہ مولانا صاحب نے آج جو بات کہی ہے یہی ہوتا ہے، ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ لوگ بہت سے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، یا کوئی انٹرویو میں بات کرتے ہیں، یا کوئی کتاب لکھتے ہیں، یا کوئی کسی اور کے ذریعے بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وقت آیا تو مولانا صاحب نے ساری بات آگے رکھ لی ہے. اور یہ پتہ پہلے بھی ہم سب کو تھا، ایسا نہیں آپ کو بھی پتا تھا، مجھے بھی پتا تھا کہ یہ معاملہ کون کر رہا ہے. لہٰذا جب تک سیاسی لیڈر کسی ایک فارمولے پر، کسی ایک نظریے پر، کسی ایک بات پر نہیں کھڑے ہوں گے، یہ نہ حکومتی گاڑی چل سکتی ہے. مجھے تو بہت خوفناک صورتحال نظر آ رہی ہے. اگر یہی حالات رہے تو لوگوں کا کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. یہ پی ڈی ایم 2 جو ہے یہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکے گی. کیا صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جو پی ڈی ایم 2 تو آپ کہہ رہے ہیں، جو نگران حکومت آئی تھی، کیئر ٹیکر حکومت آئی تھی، وہ بھی ایکسٹینشن تھی. اور یہ بھی اسی طرح کی حکومت ہے، وہی وزیر ہوں گے، وہی لوگ ہوں گے، اسی طرح بندر بانٹ کر لیا گیا ہے. دیکھیں کتنا شرمناک ایک اور کام ہوا ہے ہمارے یہاں کہ جب پارلیمنٹ آ گئی ہے، الیکشن ہو گئے ہیں، آپ مہربانی کریں کم از کم اتنا انتظار کر لیں کہ ان ممبران کا جو صوبائی اسمبلی کے منتخب ہوئے ہیں، جو قومی اسمبلی میں منتخب ہوئے، ان کی رائے لے لیں. ایک دفعہ ان کا اجلاس بلا لیں، رسمی اجلاس بلا لیں. ویسے تو کرنا آپ نے مرضی ہے، یہاں بادشاہیت ہے، ممبران بیچاروں کو کون پوچھتا ہے، لیکن آپ انہیں ایک دفعہ بلا کے پوچھ لیتے کہ ہم اس آدمی کو صدر بنانا چاہ رہے ہیں، اس کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے، اس کو ہم وزیر اعظم بنائیں گے، اس کو ہم سینٹ کا چیئرمین بنائیں گے، اس کو اسپیکر بنائیں گے. انہوں نے اپنے ممبران کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ان کے فیس سیونگ ہو جاتی. وہ کہتے کہ ہمیں بھی اس معاملے میں مشاورت کی گئی ہے. انہیں بس چند لوگ بیٹھتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں اور باقیوں کو کہتے ہیں کہ لائن میں لگے اور ووٹ دیں، اور کوئی بول نہیں سکتا. اب لازم ہے کہ ممبر آف پارلیمنٹ اپنا اظہار کریں، وہ سچی بات کریں، وہ باہر نکل کے بات کریں
اس کی قیمت ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس الیکشن نے بے شمار لوگوں کو حیران کر دیا، بے شمار لوگوں کو پریشان کر دیا، اور بے شمار لوگ ابھی تک سکتے میں ہیں کہ اس الیکشن میں ہوا کیا ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے نون لیگ کے اپنی پارٹی میں سے ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے عمران خان کے خلاف نفرت میں اور سیاسی انتقام میں قانون و آئین کی دھجیاں بکھیر دی اور جمہوریت کا قتل کیا گیا اور عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈال کر عوام کو نیچا دکھایا گیا، عوام کو یہ کھل کر بتا دیا گیا کہ اس ملک میں عوام کی کوئی وقت نہیں ہے، اس ملک میں صرف اشرافیہ اور لیڈ کلاس کی وقت ہے۔ عوام چاہے اپنا مینڈیٹ کسی کو بھی دے دے، عوام چاہے اپنا حق رائے دہی استعمال کرے یا اپنا آئینی حق استعمال کرے، لیکن اگر عوام کی خواہش کسی طاقتور حلقے کی خواہش سے مختلف ہے تو عوام کی خواہش کو رد کر دیا جائے گا اور طاقتور حلقے کی خواہش کو مان لیا جائے گا۔ یعنی ناظرین، اس ملک میں عوام کی خواہش کو دفنا کر صرف طاقتور لوگوں کی ہی بات مانی جائے گی، ان کی خواہش کو ہی فوقیت دی جائے گی۔ ناظرین، اب پاکستان میں صدر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا معاملہ اس وقت کورٹ میں پہنچا ہوا ہے۔ آج جس طرح سے پنجاب اسمبلی میں حلف برداری کی گئی، پنجاب اور قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں پر ڈاکہ ڈالنے کے بعد ان سے حلف بھی لیا گیا۔ ناظرین، یہ نہ صرف آئین سے انحراف ہے بلکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں بھی آتا ہے، کیونکہ ناظرین پشاور ہائی کورٹ یہ پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے کہ جب تک اس معاملے کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک کوئی بھی حلف نہیں اٹھائے گا۔ لیکن نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو نہ ہی قانون و آئین کی پڑی ہے اور نہ ہی انہیں پاکستان کی عوام کی پرواہ ہے اور نہ ہی عدالتوں کی پرواہ ہے۔ ناظرین، جیسا کہ اینکر بیرسٹر احتشام نے کہا تھا کہ جدو نچن ہی لگ گئی تو پھر کنڈ گادا، تو اب نون لیگ اور ان کے حامیوں کو یہ لگتا ہے کہ جب عوام میں ہم ایکسپوز ہو ہی چکے ہیں، عوام ہمیں کچھ نہیں سمجھتی، تو ہمیں بھی عوام کی کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عوام ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے کیا نہیں سوچتی، ہمیں صرف اور صرف اپنی سہولت کاری سے غرض ہے۔ اور ناظرین، اب تو یہ اس حد تک گر چکے ہیں کہ آئین سے روگردانی کر کے، کرپشن کر کے، عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈال کے، قانون و آئین کی دھجیاں بکھیر کے پورے زور و شور سے عوام میں کھلم کھلا پھرتے ہیں۔ اگر پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کی ساری دھاندلیاں بھی ملا لی جائیں تو پھر بھی 2024 کے الیکشنز میں ہونے والی دھاندلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے سامنے چھوٹی ہی ہیں، کیونکہ جس طرح سے نون لیگ نے اور ان کے سہولتکاروں نے مل کر 2024 کے الیکشن کو پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین اور دھاندلی زدہ الیکشن بنا دیا ہے۔ ناظرین، ایسے الیکشنز تو بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتے، لیکن الیکشنز میں اتنی بڑی دھاندلی کرنے کے باوجود بھی اگر نون لیگ اور ان کے سہولتکاروں کو سکون نہیں ملا اور انہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، تو اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں پر بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، جاوید عباسی جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، انہوں نے بھی اپنی پارٹی کے بہت سے انکشافات کیے۔ نون لیگ کے بہت سے لوگ جیسے کہ شاہد کاکان عباسی، محمد زبیر جیسے لوگ جن کے ضمیر جاگتے ہیں، وہ حق اور سچ کی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ نون لیگ کے یہ کچھ اچھے لوگ ہیں جو اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں اور حق کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کی بھی قیمت انہیں سسیلین مافیا کے سامنے دینا پڑتی ہے، کیونکہ پاکستان میں سچ بولنے کا بہت برا انجام ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔